अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़नी है सूरह बक़रा की आयत मुबारका 171 171। व मसलू और मिसाल उन अल्लज़ीना उनकी कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया कमसली ऐसी है अल्लज़ी जैसे यनइकु कोई चिल्ला रहा हो, बिमा ऐसे ला यस्माऊ ऐसे जानवरों के पीछे ला नहीं यस्माऊ जो सुनते, इल्ला सिवाय दुआअन खाली पुकार के, वनिदाअन और आवाज़ के, सुम्मुम ये लोग बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम सो वो कुछ भी ला नहीं याकिलून समझते। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल ये बयान किया गया है कि हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों को मुसलसल दीन हक की दावत देते रहते। काफिर सुनते तो थे लेकिन उससे कुछ नफ़ा हासिल ना करते, यानी ईमान ना लाते। उनके इस सुनने की मिसाल बयान की गई कि जिस तरह जानवरों का एक रेवड़ हो और उनका मालिक उन्हें आवाज़ दे तो वो महज एक आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन मालिक के कलाम का मफहूम नहीं समझते। यूं ही काफिरों का हाल है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हक की तरफ बुलाते हैं, ये उनका कलाम सुनते हैं लेकिन जवाब में जानवरों जैसा तर्ज अमल जाहिर करते हैं। ऐसे आँख कान ज़ुबान का क्या फ़ायदा जिससे कोई नफ़ा ना उठाया जा सके। इस एतबार से तो ये बहरे गूंगे और अंधे हैं। इस आयत में कुछ दर्स हमारे लिए भी है कि दावत व तबलीग वाज़ व नसीहत कुरान व हदीस इस्लाह व तफ़हीम के बावजूद जो तर्ज अमल हमारा है वो भी कुछ सोचने का तकाजा करता है कि इस एतबार से हमारे आँख कान भी खुले हुए हैं या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों से माँ जो रज़क़नाकुम हमने तुमको दी हैं, वशकुरू और शुक्र अदा किया करो, लिल्लाही अल्लाह ताला का, इन अगर कुंतुम हो तुम, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदून इबादत करते हो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हमें खाने से मना नहीं फरमाया बल्कि कई मुकामात पर रिज़्क़ इलाही खाने का बयान किया, जैसे सूरह बक़रा में आयत मुबारका 168 में, सूरह माइदा आयत मुबारका 87 और 88 में, सूरह अराफ आयत नंबर 31 और 32 में और सूरह नहल आयत नंबर 114 वगैरह में यही बयान किया गया। अलगर्ज इस तरह के 20 मुकामात हैं जहाँ रिज़्क़ इलाही से लुत्फ़ अंदोज़ होने की इजाज़त दी गई है। सिर्फ ये शर्त लगाई है कि हराम चीज़ें ना खाओ, हराम ज़रिए से हासिल करके ना खाओ, खाकर गाफिल ना हो जाओ, ये चीज़ें तुम्हें अताते इलाही से दूर ना कर दें। खा पी कर अल्लाह ज़ोजल का शुक्र अदा करो। फरमाया और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। आगे आयत मुबारका 173 173 देखें। इसमें फरमाया इन्नमा उसने हर्रमा हराम किया है अलैकुम तुम पर अलमैतता सिर्फ मुर्दार, वद्दमा और खून, वलाहमा और सुअर का खिंजीरी गोश्त, वलाहमा और गोश्त अलखिंजीरी सुअर का, वमा और वो जानवर उहिल्ला जो बुलंद किया गया हो जिस पर ज़िबा के वक्त बिही लिगैरिल्लाही गैरुल्लाह का नाम, फमन तुर्रा लेकिन जो मजबूर हो जाए, गैर बागिन हालांकि ना वो बागी हुआ हो ना वो सरकश हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला, फला तो उस पर इस्मा अलैहि कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला है, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर इस आयत मुबारका में क्या बयान फरमाया गया कि कफ़ार ने चूँकि अपनी तरफ से बहुत से जानवरों को हराम करार दिया। जो हैं कफ़ार उन्होंने बहुत से जानवर ऐसे थे जिनको अपनी तरफ से हराम करार दे रखा था, जिनका बयान सूरह माइदा आयत मुबारका 103 103 में आएगा आगे।
کفار کی اس حرکت پر فرمایا گیا کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے جیسے بحیرہ وغیرہ وہ حرام نہیں، حرام صرف وہ ہیں جو ہم نے فرما دیے، یعنی مضمون مزید تفصیل کے ساتھ سورہ معاہدہ آیت نمبر 3 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ 4 چیزوں کی تفصیل ہے، یہاں آیت میں 4 چیزوں کا بیان ہے: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور۔ اب دیکھیں مردار جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائے یا اس کو شرعی طریقے کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کسی نے ذبح کیا ہو، یا جان بوجھ کر تکبیر پڑے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹ کر، یا لاٹھی پتھر یا ڈیلے وغیرہ یا غلیل کی گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ بلندی سے گر کر مر گیا، یا کسی جانور نے اسے سینگ مار کر مار دیا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اسے مردار کہتے ہیں اور اس کا کھانا حرام ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اب زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو وہ بھی مردار ہی ہے۔ اس کے بعد خون ہر جانور کا حرام ہے جبکہ بہنے والا خون ہو۔ اب سورہ انعام آیت مبارکہ 145 میں فرمایا او دمن مسفوحا، یا بہنے والا خون، ذبح کے بعد جو خون گوشت اور رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ ناپاک نہیں۔ اس کے بعد خنزیر یعنی سور، نجس العین، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس اور حرام ہے، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ آیت میں اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں صرف گوشت کا ذکر ہوا ہے۔ غیر اللہ کے نام کا ذبح، اس کا معنی یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اور جس جانور کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام و مردار ہے۔ البتہ اگر ذبح فقط اللہ تعالیٰ کے نام پر کیا اور اس سے پہلے یا بعد میں غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقے کا بکرا، ولیمے کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبح ہے اسی کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، یا جن اولیاء کے لیے سال ثواب مقصود ہے ان کا نام لیا تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ اور اس فعل کو حرام کہنا اور ایسے جانور کو مردار کہنا سراسر جہالت ہے، کیونکہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد غیر کی طرف منسوب کرنا ایسا فعل نہیں جو کہ حرام ہو۔ جیسے ہم اپنی عام گفتگو میں بہت سی عبادات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز، جنازے کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبے کا حج وغیرہ، یہ سب نسبتیں حرام نہیں، اور ان نسبتوں کی وجہ سے نماز، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں کفر و شرک اور حرمت کو درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی۔ تو کسی ولی یا بزرگ یا کسی اور کی طرف منسوب کر کے فلاں کی بکری کہنا کیسے حرام ہو گیا، اور اس سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ انہیں مردار کہتے ہیں وہ شریعت مطہرہ پر سخت جرات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا، اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا تو یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے، اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے، اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کر دے، اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو بھی جائے تو انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے، تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا، اور ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا باطل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام و ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتب سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل و بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام کی آیت مبارکہ 119 ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔
امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، باطن کی تکلیف نہ دی، تو جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح الاولیاء اس کا مطالعہ فرمائیں۔ آگے دیکھیے کہ فمان اضطر، تو جو مجبور ہو جائے۔ اب مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ آگے دیکھیے غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، یعنی حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اسے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں مغفرت و رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ماں جو انزلہ نازل کی اللہ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور خرید لیتے ہیں بھی اس کے بدلے، سامانن قیمت، قلیلاً تھوڑی یعنی اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ، اولئک سو وہ نہیں ہیں، ماں نہیں، یاکلون کھا رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا سوائے، الا النار سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اور بات تک نہ کرے گا ان سے، اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیں کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ شان نزول دیکھیں، یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے معبوس ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے معبوس فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ توریت و انجیل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور تورات و انجیل میں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا بلکہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔
قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو چھپانا، ان کے معنی بدلنا، پردے اور سود وغیرہ کے متعلق آیات کے معنی میں تحریف کرنا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک یہ وہ بد نصیب ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے عوض، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ مغفرت یعنی نجات کے بدلے، فما تو کس چیز نے، اصبرہم اتنا صابر بنا دیا ہے، علی النار انہیں آگ کے عذاب پر۔ اب یہاں دیکھیے، یعنی جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا۔ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت و عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت اور مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا و آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات زائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ آج ہم نے آیت مبارکہ 171 سے لے کر 175 تک پڑھی۔ امید ہے کہ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ مشعل راہ آن لائن اکیڈمی، تفسیر القرآن کورس دورانیہ 1.5 سال، عربی گرامر آسان کورس دورانیہ 4 ماہ، علم التجوید کورس دورانیہ 3 ماہ، حفظ و ترجمہ شارٹ کورس دورانیہ 3 ماہ، ناظرہ بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ آن لائن کلاسز کا آغاز۔ داخلے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0316 60 00 595۔